चलो सीखें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी प्यारे बच्चों और किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन, किड्स बदरी चैनल का बहुत प्यारा मालूमाती प्रोग्राम शुरू हो चुका है। प्रोग्राम का नाम है कुरान टाइम प्रोग्राम का नाम है और इंशाअल्लाहुल करीम आज भी बहुत प्यारे प्यारे मालूमाती सेगमेंट्स हम शामिल करेंगे अपने प्रोग्राम में, जिसके ज़रिए हमें कुरानी मालूमात हासिल होगी। प्यारे बच्चों आइए दुरूद पाक की फजीलत शामिल करते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक तुम्हारे नाम पहचान के साथ मुझ पर पेश किए जाते हैं, इसलिए मुझ पर बेहतरीन अल्फाज में दुरूद पाक पढ़ो। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह। जी किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों आइए बढ़ते हैं प्रोग्राम के पहले सेगमेंट की तरफ और इस सेगमेंट में इंशाअल्लाह हम तिलावत सुनेंगे और फिर तिलावत के बाद उन आयात का तर्जमा भी सुनेंगे। सेगमेंट का नाम है तिलावत। कुरान टाइम, कुरान टाइम, कुरान टाइम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना औलन नासि बिइब्राहीम लल्लज़ीन इत्तबऊहु व हाज़न नबिय्यु वल्लज़ीन आमनू वल्लाहु वलियुल मुमिनीन। वद्दत ताइफ़तुम मिन अहलिल किताब लौ युदिल्लूनकुम वमा युदिल्लूना इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। या अहलल किताबि लिमा तकफुरून बिआयातिल्लाहि व अंतुम तशहदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह। जी किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों कारी साहब से सूरह आल इमरान की आयत नंबर 68 से आयत नंबर 70 तक 3 आयात की हमने तिलावत सुनी है। आइए अब इसका तर्जमा सुनते हैं। आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान। बेशक सब लोगों से ज़्यादा इब्राहीम के हकदार वो हैं जो उनकी इत्तिबा करने वाले हैं और ये नबी और ईमान वाले और अल्लाह ईमान वालों का मददगार है। किताबियों का एक गिरोह दिल से चाहता है कि किसी तरह तुम्हें गुमराह कर दें और वो सिर्फ खुद को गुमराह कर रहे हैं और उन्हें शऊर नहीं। ऐ किताबियों, अल्लाह की आयतों के साथ क्यों कुफ्र करते हो हालांकि तुम खुद गवाह हो। जी किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों 3 आयात की तिलावत सुनी और फिर उसका आसान तर्जमा भी
آپ لوگوں کو سنا دیا ہے۔ اب بڑھتے ہیں پروگرام کے ایک بہت ہی زبردست معلوماتی سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے میسج آف قرآن۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 12 سورہ ہود کی آیت نمبر 123 میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ ترجمہ، اور آسمانوں اور زمین کہ غیب اللہ ہی کے لیے ہے اور اسی کی طرف ہر کام لوٹایا جاتا ہے، تو اس کی عبادت کرو اور اس پر بھروسہ رکھو، اور تمہارا رب تمہارے کاموں سے غافل نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ہمارا قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، اور سیگمنٹ ہے ہمارا میسج آف قرآن۔ آئیے سنتے ہیں کہ ہمیں آج کیا میسج مل رہا ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ تمام چیزیں چاہے چھپی ہوئی ہوں یا ظاہر ہوں، موجود ہوں یا غائب ہوں، سب چیزیں اللہ پاک کے علم میں ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، بہت ہی اہم بات ہے کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بہت ہی اہم بات ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، اسے ہمیں اپنے بچوں کو بھی یاد کروانا چاہیے اور خود بھی ہمیں اس کو یاد کرنا چاہیے۔ تو پیارے بچوں، زمین و آسمان کی کوئی چیز بھی اللہ پاک سے چھپی ہوئی نہیں ہے، اور دنیا و آخرت میں مخلوق کا ہر کام اللہ پاک کے ہی طرف لوٹتا ہے۔ تو جس کی یہ شان ہے وہی اللہ پاک عبادت کے لائق ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک کے علاوہ اور کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، اسی لیے اللہ پاک ہی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ پیارے بچوں، یہ سارے وہ میسیجز ہیں جو ہمیں قرآن پاک سے اس آیت کی وجہ سے ہمیں مل رہے ہیں۔ تو یہ تمام باتیں ہمیں یاد بھی کرنی چاہیے، اور یہ تمام باتیں ہمارے عقیدے کا، ہمارے ایمان کا حصہ بھی ہیں، اور ہمیں اس کو یاد بھی کرنا چاہیے۔ تو پیارے بچوں، اپنے تمام معاملات میں ہمیں اللہ پاک پر بھروسہ کرنا چاہیے، وہی ہمیں کافی ہے۔ تو ہمیں جو اس آیت سے ملا کہ اپنے تمام معاملات میں اللہ پاک پر بھروسہ کرو کیونکہ وہ تمہیں کافی ہے، اور آخر میں فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب پاک کو بندوں کے تمام اعمال کی خبر ہے۔ رات کے اندھیرے میں کبھی بھی کچھ بھی ہم کریں تو پیارے بچوں، ہمارے تمام اعمال کی خبر کسے ہے؟ ہاں، اللہ پاک کو ہمارے تمام اعمال کی خبر ہے۔ اللہ پاک سے کوئی عمل چھپا ہوا نہیں ہے، وہ نیک بندوں کو ان کی نیکیوں کا ثواب اور گناہ گاروں کو ان کے گناہوں کی سزا دے گا۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ پاک سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اور اللہ پاک تو دلوں کے حال بھی جاننے والا ہے۔ اللہ پاک دلوں کے حال بھی جاننے والا ہے، اسی لیے خوب اللہ پاک کی عبادت کیجئے اور اپنے کاموں میں اللہ پاک پر بھروسہ رکھیے۔ کیا کریں؟ ہاں، اپنے جتنے بھی کام ہوں تو ہمیں ان کاموں میں کس پر بھروسہ رکھنا چاہیے؟ اللہ پاک پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جیسے ہم نے اس آیت سے بہت سارے جو ہمارا ایک ایمان کا حصہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہم نے وہ سیکھا کہ اللہ پاک سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اللہ پاک سب کچھ جانتا ہے، ہمارے اعمال سے باخبر ہے، جتنی بھی چیزیں ہم نے اس کے تعلق سے سنا۔ تو پیارے بچوں، اسی طرح ہمیں اللہ پاک سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، نا امیدی کیا ہوتی ہے کہ بندہ امید ہی چھوڑ دے کہ نہیں، اب تو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پیارے بچوں، ہمیں بھی اللہ پاک سے ہمیشہ ہمیں امید رکھنی چاہیے۔ ہمیں کیا رکھنی چاہیے؟ ہاں،
اللہ پاک سے نا امید ہونا یہ درست نہیں ہے۔ ہمیں اپنے تمام کاموں میں اللہ پاک پر بھروسہ رکھنا چاہیے، امید رکھنی چاہیے۔ ہمیں اللہ پاک سے کیا رکھنا چاہیے بچوں؟ امید رکھنی چاہیے۔ اگر ہمارا کوئی کام، ہمارا مسئلہ اٹکا ہوا ہے، کوئی پریشانی ہے، تو ہمیں اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے، دعا کرتے رہنا چاہیے، دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ادعونی استجیب لکم، کیا فرمایا؟ ہاں، مجھ سے مانگو میں دوں گا، مجھ سے دعا کرو میں دعا کو قبول کروں گا۔ اللہ پاک نے یہ فرمایا ہے، تو ہمیں اللہ پاک سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین ذرا ہم بھی غور کریں، بعض دفعہ کسی پریشانی میں کوئی پریشانی ہمیں پہنچتی ہے، کوئی معاملہ ہمارے ساتھ پیش آ جاتا ہے، تو گھبرا کر یا جب دنیا والوں سے ہمیں کچھ اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی، یاد رکھیے گا ذرا ہم غور کریں، جب ہمیں کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو سب سے پہلے ہمارے دماغ میں توجہ کہاں جاتی ہے؟ مسبب الاسباب کی طرف جاتی ہے یا اسباب کی طرف جاتی ہے؟ یاد رکھیے گا ہم انسان ہیں، ہمارے تعلقات والے بھی انسان ہیں، ہمارے تعلقات محدود ہیں۔ ہمیں کوئی پریشانی پہنچتی ہے، بیماری ہے تو ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، ہمیں کچھ پیسوں کا معاملہ پہ ضرورت آئی ہے تو ہم اپنے رشتہ داروں کے پاس، دوستوں کے پاس جائیں گے، ہمیں کوئی تکلیف ہے، ہمیں کسی چیز کی حاجت ہے تو اپنے والدین کو ہم بتاتے ہیں۔ پیارے بچوں، تو یہ سب انسان ہیں، اور انسان کی جو وسائل ہیں اس کے پاس وہ سب محدود ہیں، سب محدود ہیں، دائرے میں ہیں، اس سے باہر وہ نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر جواب دے دیں اس بندے کا اب کچھ نہیں ہوگا تو وہ کیا کرے گا بندہ؟ تو ہمیشہ جب بھی کوئی ہمیں پریشانی پہنچے، کوئی غم پہنچے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم مسبب الاسباب کی طرف نظر رکھیں کہ جو اسباب کو پیدا کرنے والا ہے، جو اسباب کو منانے والا ہے، وہ کون ہے؟ وہ اللہ پاک ہے۔ وہ کون ہے؟ ہاں، وہ اللہ پاک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، بڑا عظیم رب ہے، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، تو ہمیں اپنے معاملات میں بھروسہ رکھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں امید رکھنی چاہیے، اللہ پاک کی بارگاہ میں ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 12 سورہ یوسف کی آیت نمبر 2 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، بے شک ہم نے اس قرآن کو عربی نازل فرمایا تاکہ تم سمجھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سنتے ہیں کہ ہمیں آج کون سا میسج مل رہا ہے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ پاک نے قرآن کریم کو عربی میں نازل فرمایا۔ کس زبان میں نازل فرمایا؟ عربی میں نازل فرمایا، کیونکہ عربی زبان سب سے زیادہ اچھی زبان ہے۔ سبحان اللہ۔ اور سب سے پیاری بات، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ جنت میں جنتیوں کی زبان بھی عربی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن پاک کو عربی میں نازل کرنے کی ایک حکمت، ایک وجہ یہ ہے کہ اس کے معنی سمجھ کر ان میں غور و فکر کریں اور یہ بھی جان لیں کہ قرآن اللہ پاک کا کلام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، جنتیوں میں اہل جنت کی کون سی زبان ہوگی؟ عربی۔ سبحان اللہ۔ اور سب سے اچھی زبان کون سی ہے؟ عربی زبان ہے۔ تو ہمیں عربی زبان بھی سیکھنی چاہیے۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت سے معلوم ہوا کہ قرآن پاک کا مسلمانوں پر ایک حق یہ بھی ہے کہ وہ اسے سمجھیں۔ وہ کیا کریں؟ اسے سمجھیں اور اس میں غور و فکر کریں، اور اسے سمجھنے کے لیے عربی زبان پر ماہر ہونا ضروری ہے، کیونکہ قرآن کی زبان میں ہے، عربی زبان میں ہے۔ تو اب جو مسلمانوں کا حق یہاں سے معلوم ہوا کہ یہ ہے کہ وہ قرآن پاک کو سمجھیں، اس میں غور و فکر کریں۔ اب کیسے غور و فکر کریں گے؟ قرآن تو عربی زبان میں ہے، تو ہمیں عربی زبان پر ماہر ہونا ضروری ہے، کیونکہ قرآن جو ہے وہ کس زبان میں نازل ہوا ہے؟ عربی میں نازل ہوا۔ اسی لیے
جو لوگ عربی زبان نہیں سمجھتے یا جنہیں عربی زبان پر مہارت حاصل نہیں ہے تو انہیں چاہیے کہ دعوت اسلامی کے ڈپارٹمنٹ مکتبۃ المدینہ کی چھپی ہوئی قرآن پاک کی آسان تفسیر قرآن صراط الجنان خرید کر اس کا مطالعہ کریں۔ اس کا کیا کریں؟ مطالعہ کریں۔ یہ بڑی ہی پیاری اور آسان تفسیر ہے۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ تفسیر کہاں سے ملے گی؟ تو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے آپ اس تفسیر کو حاصل کر سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے بھی آپ اس تفسیر کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اور سبحان اللہ، کیا ہی بات ہے، قربان جائیے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے دعوت اسلامی کے کہ ہمیں کتنی ساری آسانیاں دی ہیں اس مدنی مقصد کے تحت کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اب بعض لوگ ہوتے ہیں جنہیں پڑھنے کا شوق ہوتا ہے، تو پڑھنے کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا کہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ابھی بچوں کے لیے تو تھوڑا سا وہ ہوگا، لیکن بچے بھی آگے جا کر جیسے آج کل انگلش لینگویج سیکھتے ہیں، تو الحمدللہ دعوت اسلامی کا بہت ہی پیارا شعبہ فیضان آن لائن اکیڈمی، اس کے اندر عربی گرامر کورس بھی کروایا جاتا ہے، اور عربی لینگویج باقاعدہ جس طرح انگلش لینگویج کورس ہوتا ہے اسی طرح عربی انگلش لینگویج کورس بھی ہے، وہاں سے بھی آپ عربی لینگویج کورس کر سکتے ہیں، عربی سیکھ سکتے ہیں۔ لیکن یاد رہے، صرف یہ سیکھنے سے آپ قرآن کا ترجمہ تو بالکل بھی نہیں کر سکتے۔ جو قرآن کا ترجمہ کرتے ہیں، تفسیر کرتے ہیں، قرآن کو خود سمجھتے ہیں، خود سمجھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے الگ علوم ہیں، وہ سب چیزیں الگ ہیں۔ صرف ایک غور و فکر کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے آپ کو تفسیر ضرور پڑھنی پڑے گی، اور اس کو اور آسان کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم درس نظامی کریں، ہم عربی گرامر کورس کریں، ہم عربی لینگویج کورس کریں، تو ہم یوں سیکھتے آگے بڑھتے چلے جائیں، سیکھتے چلے جائیں۔ اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے دعوت اسلامی کی اور قرآن پاک کی تفسیر کے لیے سید صاحب نے ماشاء اللہ چار چیزیں بیان کر دی کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے کتاب میں پڑھنا ہے، بک لینی ہے، وہ آپ بک بھی پرچیز کر سکتے ہیں مکتبۃ المدینہ سے۔ اس کے علاوہ آپ چاہتے ہیں کہ نہیں بک میں نہیں پڑھنا، ہمیں موبائل میں پڑھنا ہے، تو موبائل میں پڑھنے کے بھی دو آپشنس ہیں۔ آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی پڑھ سکتے ہیں PDF کے ذریعے۔ اس کے علاوہ آپ کو تفسیر سننی ہے تو وہ بھی ماشاءاللہ ہماری دعوت اسلامی نے یہ کام بھی مکمل کر لیا ہے، اور دعوت اسلامی کی یہ تفسیر صراط الجنان آپ سن بھی سکتے ہیں۔ اور سید صاحب، یہ جو تفسیر قرآن ہے اس میں آسان الفاظ ہیں، بچے بھی اگر پڑھنا چاہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن پاک کی معلومات سیکھ سکتے ہیں۔ جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آئیے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے بیان نزول۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سیگمنٹ میں قرآنی آیات کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں، اور آج ہم پارہ 20 سورہ قصص کی آیت نمبر 52، 53 اور 54 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے۔ تو پیارے بچوں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ من ربنا إِنَّا كُنَّا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون۔ جن لوگوں کو ہم نے اس قرآن سے پہلے کتاب دی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جب ان پر یہ قرآن پڑھا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، بے شک یہی ہمارے رب کے پاس سے حق ہے، ہم اس قرآن سے پہلے ہی فرما بردار ہو چکے ہیں، ان کو ان کا اجر دگنا دیا جائے گا کیونکہ انہوں نے صبر کیا اور یہ برائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے
کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ آئیے بچوں اب اس آیت کا شان نزول یعنی نازل ہونے کی وجہ سنتے ہیں۔ تو بچوں یہ آیت مبارکہ ان انجیل والوں کے حق میں نازل ہوئی جو حبشہ سے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے، اور یہ 40 حضرات تھے جو جنتی صحابی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے ساتھ آئے تھے۔ جب انہوں نے مسلمانوں کی ضرورت اور معاشی تنگی دیکھی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس مال ہے، آپ اجازت دیں تو ہم واپس جا کر اپنے مال لائیں اور ان سے مسلمانوں کی خدمت کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرما دی اور وہ جا کر اپنے مال لے آئے اور ان سے مسلمانوں کی خدمت کی۔ اللہ کریم ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے اور ان کے صدقے ہماری بے حساب بخشش فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ جی، کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، اسحاق بھائی آیت کا شان نزول بیان کر رہے تھے۔ سیگمنٹ تھا ہمارا بیان نزول۔ اب بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور اگلا سیگمنٹ جو ہے وہ بہت سارے بچوں کا پسندیدہ سیگمنٹ بھی ہوگا، کیونکہ اس سیگمنٹ میں ہم کہانی سنتے ہیں، واقعہ سنتے ہیں، اور واقعہ کوئی عام واقعہ نہیں ہوتا، جھوٹا واقعہ نہیں ہوتا، بلکہ بالکل سچا واقعہ ہوتا ہے، کیونکہ ہم سنتے ہیں قرآنی واقعہ۔ آئیے بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ایک واقعہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی نہال میں جیسے آپ نے بہت ہی اچھی گفتگو فرمائی کہ کوئی ایسا ویسا واقعہ نہیں ہوتا، قرآنی واقعہ ہوتا ہے۔ تو بہت سارے بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ رات کو جب انہوں نے سونا ہے تو کوئی سٹوری سننی ہے، کوئی کہانی سننی ہے، کوئی واقعہ سننا ہے، سبھی نے سننا ہوتا ہے۔ میرے اپنے بھی جو بچے ہیں تو وہ بھی بعض دفعہ سنتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو ایسے واقعات، بالخصوص میں بات کروں گا کڈس مدنی چینل کے ناظرین سے، والدین سے، کہ یا جو گھر کے بڑے ہیں، سربراہ ہیں، جن کے پاس بچے ہوتے ہیں، کہ ہمیں اپنے بچوں کو جھوٹی کہانیاں سنا کر یا ایسی کہانیاں جس سے بچے ڈر جائیں، ان کے دل میں خوف پیدا ہو جائے، ایسی کہانیاں نہیں سنانی چاہیے، بلکہ ہم ان کو سنائیں۔ واقعات سنانے ہیں تو قرآنی واقعات سنائیں، اگر ان کو واقعات سنانے ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو واقعات ہیں آپ کی زندگی کے، سبحان اللہ، نمایاں اور بہت سارے واقعات ہیں، وہ سنائے جائیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے واقعات سنائے جائیں، اولیاء کرام حضور غوث پاک کے واقعات سنائے جائیں، تو سبحان اللہ ہمارے بچوں میں حسن اخلاق بھی پیدا ہوگا، ہمارے بچے جو ہے وہ اچھے کام بھی کریں گے، اور ایک وہ مسلمان کو جس طرح سے ہونا چاہیے، ڈرپوک نہیں ہونا چاہیے، بہادر ہونا چاہیے، مدد کرنے والا ہونا چاہیے، خیر خواہ ہونا چاہیے۔ جب وہ واقعات سنے گا کس طرح صحابہ دوسرے صحابہ کرام کی مدد کیا کرتے تھے، دوسرے لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی نمایاں واقعات سنیں گے، تو بچوں کے عمل میں، گفتگو میں آپ نمایاں فرق محسوس کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے واقعے کی طرف۔ آج کا جو ہمارا واقعہ ہے بہت ہی پیارا واقعہ ہے، اور واقعہ ہے ایک لاٹھی کا۔ کس کا واقعہ ہے؟ لاٹھی کا۔ لاٹھی، اسٹک۔ گیس کریں ذرا، اب یہ لاٹھی کون سی ہوگی، کس نبی کا واقعہ ہوگا، کون بتائے گا؟ قرآنی واقعہ ہے اور بات بھی لاٹھی کی ہے۔ جی آپ بتائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ سبحان اللہ، بالکل آپ نے درست فرمایا۔ آج کا جو ہمارا واقعہ ہے، جو لاٹھی ہے، یہ عصائے موسیٰ سے اس کا تعلق ہے۔ سبحان اللہ، موسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات ہیں اس کا آج ہم واقعہ سنیں گے۔ تو پیارے بچوں، آج جس لاٹھی کی ہم جو بات کر رہے ہیں، یا جو بات ابھی ہم کرنے جا رہے ہیں، جس لاٹھی کی ابھی بات ہوگی، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مبارک لاٹھی ہے، جس کو عصائے موسیٰ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا کہتے ہیں اسے؟ عصائے موسیٰ۔ عصائے موسیٰ کہتے ہیں، جس کے ذریعے آپ علیہ السلام کے بہت سارے معجزات ظاہر ہوئے، اور ان معجزات کو قرآن پاک میں الگ الگ ٹاپکس کے ساتھ بار بار بیان کیا گیا ہے، اور خود ہی ہمارا جو پروگرام ہے قرآن ٹائم، اس کا سیگمنٹ جو ہے ایک واقعہ، اس کے اندر بھی ہم نے عصائے موسیٰ سے تعلق پہلے واقعات بیان کیے ہیں، اور مزید اب یہاں جیسے ابھی آپ کو بتایا گیا کہ قرآن پاک میں الگ الگ ٹاپکس کے اندر عصائے موسیٰ جو ہے، جو لاٹھی ہے، اس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ اگر آپ اس کے تعلق سے اور بھی بیان سننا چاہتے ہیں، اور بھی ٹاپکس پر آپ
واقعہ سننا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ ہماری پچھلے ایپیسوڈ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آگے بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین۔ عصا موسیٰ یہ جو مبارک لاٹھی ہے اس کے بارے میں کچھ باتیں میں آپ کو پہلے بتاتا ہوں۔ تو بچوں یہ جو لاٹھی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھی، یہ لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد برابر یعنی 10 ہاتھ لمبی تھی۔ یہ کتنی بڑی لاٹھی تھی؟ 10 ہاتھ 10 ہاتھ لمبی تھی۔ اس کے سر پر 2 شاخیں تھیں جو رات میں چراغ کی طرح روشن ہو جایا کرتی تھی، اور یہ لاٹھی جنت کے درخت پیلو کی لکڑی سے بنی ہوئی تھی، اور اس کو حضرت آدم علیہ السلام اپنے ساتھ جنت سے لے کر آئے تھے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں کڈس مدنی چینل کے ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ جنتی لاٹھی کیونکہ جنت سے آئی تھی، وہ جنت سے کون لائے تھا؟ آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام جنت سے لے کر آئے تھے۔ تو آدم علیہ السلام کے بعد یہ جنتی لاٹھی ایک کے بعد ایک انبیاء کرام علیہ السلام کو ملتی رہی، یہاں تک کہ اللہ پاک کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام کو یہ لاٹھی ملی جو قوم مدین کے نبی تھے۔ کس کے نبی تھے؟ قوم مدین کے۔ جی، ان کو یہ لاٹھی ملی۔ تو پیارے بچوں لاٹھی کے بارے میں یقیناً بہت سارا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا جو ہم نے گفتگو کی۔ اچھا یاد رکھیے گا ابھی ہمارا واقعہ شروع نہیں ہوا، ابھی ہم بڑھتے ہیں اپنے واقعے کی طرف۔ لاٹھی کے بارے میں ہم نے سنا کہ یہ لاٹھی کہاں سے آئی تھی؟ جنت سے آئی۔ جنت سے آئی تھی، اور یہ کتنی لمبی تھی؟ 10 ہاتھ 10 ہاتھ لمبی تھی۔ اس پہ کتنی شاخیں تھی؟ 2 شاخیں تھی، اور یہ رات میں کیا ہوتی تھی؟ چراغ کی طرح۔ ہاں، روشن ہو جایا کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ اور یہ جنتی درخت سے بنائی گئی تھی۔ تو پیارے بچوں یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے ہجرت فرما کر مدین تشریف لائے، جب مدین تشریف لے گئے، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی شہزادی حضرت بی بی صفورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح فرمایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 سال تک حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس رہے۔ کتنے سال تک رہے؟ 10 سال تک۔ اور شعیب علیہ السلام کی جو بیٹی تھی حضرت بی بی صفورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا کیا ہوا؟ نکاح ہوا۔ کیا ہوا؟ نکاح ہوا۔ تو پیارے بچوں اس وقت اللہ پاک کے حکم سے حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ جنتی لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ پھر بچوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ کو ساتھ لے کر مدین سے مصر اپنے وطن کے لیے روانہ ہوئے، اور راستے میں ایک وادی آئی، مبارک وادی طوا میں آپ پہنچے تو اس وقت اللہ پاک نے آپ علیہ السلام سے کلام فرمایا جس کو قرآن پاک میں بھی بیان فرمایا گیا۔ تو پیارے بچوں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ یہ تمہارے دائیں سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، میں اس سے اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، اور میری اس میں اور بھی کئی ضرورتیں ہیں۔ مطلب درخت کے پتے جھاڑتے ہیں تو بکریاں پتے کھاتی ہیں، اور فرمایا اس سے میری اور بھی کئی ضرورتیں ہیں۔ تو پیارے بچوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اس جنتی لاٹھی سے اور بھی بہت سارے کام لیا کرتے تھے، اور وہ کون کون سے کام تھے آئیے ہم سنتے ہیں۔ عرض کی نا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ عز و جل کو کہ یہ میری لاٹھی ہے، اس پر ٹیک لگاتا ہوں، اس سے اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، اور میری اس میں اور بھی کئی ضرورتیں ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام اس لاٹھی سے کیا کیا کام لیا کرتے تھے آئیے سنتے ہیں۔ سب سے پہلا، اس کو ہاتھ میں لے کر اس کے سہارے چلنا، لاٹھی کو ہاتھ میں لے کر اس کے سہارے چلنا، یہ پہلا کام۔ دوسرا کام، اس سے بات چیت کر کے دل بہلانا۔ کیا کرنا؟ سے بات چیت کر کے دل بہلانا۔ ہاں، کس سے بات چیت کر کے؟ لاٹھی سے۔ لاٹھی سے، عصا موسیٰ لاٹھی سے۔ تیسرا، دن میں اس کا درخت بن کر آپ علیہ السلام پر سایہ کرنا۔ دن میں درخت بن جاتا تھا اور آپ علیہ السلام پر وہ سایہ کرتا تھا۔ چوتھا، رات میں اس کی دونوں شاخوں کا روشن ہو کر آپ علیہ السلام کو روشنی دینا۔ جو اس کی 2 شاخیں تھیں وہ روشن ہو جایا کرتی تھی، رات میں آپ کو روشنی ملتی تھی۔ پانچواں، اس سے دشمنوں، درندوں اور سانپوں اور بچھوؤں کو مارنا۔ چھٹا، کنویں سے پانی بھرنے کے وقت اس لاٹھی کا رسی بن جانا۔
तब कैसी लाठी और रस्सी बन रही, इतने सारे काम हो रहे हैं, तो कुएं से पानी भरते वक्त उस लाठी का रस्सी बन जाना और उसके दोनों शाखों का डोल बन जाना। डोल होती है ना बाल्टी जिससे पानी निकलता है, अब वो जो लाठी थी वो रस्सी भी बन जाती थी, डोल बन जाती थी, उससे पानी बाहर आता था। सातवां, ज़रूरत के वक्त उसका दरख्त बनकर आप अलैहिस्सलाम को ख्वाहिश के मुताबिक फल देना। एक तो था ना दोपहर में क्या बनता था, ये दरख्त बन जाता। दरख्त बन के क्या काम करता था, साया देता था। और अब दूसरा एक और काम करता दरख्त बनकर, वो क्या, मर्जी के फल देता। आप अलैहिस्सलाम के मर्जी के हाँ फल देता। आपकी मर्जी के मुताबिक आप चाहते थे कि मैंने फलां फल खाना है तो वो दरख्त बनकर वो फल आपको दिया करता था। आठवां, इसको ज़मीन में गाड़ देने से ज़मीन से पानी निकलना। सुबहान अल्लाह। इस तरह बहुत सारी चीज़ें थी जिससे आप अलैहिस्सलाम जो है ना वो इससे काम लिया करते थे। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आप सब ने सुना कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक की अता से इस जन्नती लाठी से कितने सारे काम किया करते थे। और यकीनन ये तमाम चीज़ें जो हमने सुनी ये मूसा अलैहिस्सलाम के मौजज़े ही हैं। ये क्या हैं, उनके मौजज़े ही हैं, जिसको कुरान पाक ने भी बयान फरमाया है। अल्लाह पाक का हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम करने और लाठी के बारे में जो पूरा ज़िक्र है जो हमने सुना, अल्लाह पाक ने जो मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया और जो लाठी का ज़िक्र हुआ, तो प्यारे बच्चों ये पारा 16 सूरह तौहा की आयत नंबर 17 से 18 में है। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आप इसको पढ़ना चाहें तो आप इसको दावत इस्लामी की इशाअती इदारे मकतबतुल मदीना की मतबूआ किताब अजाइबुल कुरान मा गराइबुल कुरान से आप इस वाक़े को पढ़ सकते हैं। आप इस किताब को मकतबतुल मदीना से हासिल भी कर सकते हैं और दावत इस्लामी की वेबसाइट से आप इस किताब को डाउनलोड भी कर सकते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक का मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम फरमाना और इसके अलावा मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी के बारे में आज हमने बहुत सी बातें सुनी हैं। हमारे प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हम कुरानी वाक़या सुनते हैं और कुरान पाक की बातें होती हैं। इस सेगमेंट में भी कुरान पाक की बातें होती हैं और एक बहुत प्यारी किताब के बारे में बताया जाता है, अजाइबुल कुरान मा गराइबुल कुरान। अजाइबुल कुरान मा गराइबुल कुरान, ये जो किताब है ना, ये सब ले लें, ये किताब ले लें या फिर इसको वेबसाइट से, दावत इस्लामी की जो वेबसाइट है उससे डाउनलोड ज़रूर कर लें, क्योंकि इसमें कुरान पाक के बहुत सारे वाक़यात हैं। बच्चे भी अगर कुरानी वाक़यात पढ़ना चाहते हैं तो इस किताब से पढ़ सकते हैं, और बड़े अगर चाहते हैं कि हम बच्चों को कोई वाक़यात सुनाएं, कहानियाँ सुनाएं, स्टोरी सुनाएं, तो कुरान पाक के सच्चे वाक़े सुना सकते हैं इस किताब के ज़रिए। जी किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, अब बढ़ते हैं प्रोग्राम के अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है शान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट है शान मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिसमें हम आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान व अज़मत, फ़ज़ाइल व बरक़ात और हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो खुसूसियात सुनेंगे जो कुरान करीम में बयान की गई हैं। बच्चों, अल्लाह पाक पारा 27 सूरह क़मर की आयत नंबर 1 में इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इक़्तरबतिस्साअतु वंशक़्क़ल क़मर। तर्जुमा, क़यामत करीब आ गई और चांद फट गया। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इस आयत मुबारका में अल्लाह पाक ने अपने आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अज़ीमुल शान मौज़े को बयान फरमाया है, और वो अज़ीमुल शान मौज़ा चांद के 2 टुकड़े होने का है। प्यारे बच्चों, एक मरतबा हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक उंगली से चांद की तरफ इशारा फरमाकर उसे 2 टुकड़े फरमा दिया था, और इसका निशान आज तक
चांद पर मौजूद है। जैसा कि जन्नती सहाबी हज़रत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, मक्के वालों ने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मौजज़ा दिखाने का कहा तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन्हें चांद के 2 टुकड़े करके दिखाए, यहाँ तक कि उन्होंने हीरा पहाड़ को इन दोनों टुकड़ों के दरमियान देखा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है। इज़हान भाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या बयान फरमा रहे थे और कुरान पाक में भी इस वाक़े का ज़िक्र है। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हम ये वाक़या सुनते भी हैं और इज़हान भाई ने आज बताया कि इसका ज़िक्र कुरान पाक में भी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली के इशारे से चाँद के क्या हो गए थे? 2 टुकड़े हो गए थे। जब काफिरों ने कहा कि आप हमें मौजज़ा दिखाएं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद की तरफ इशारा किया और चाँद 2 टुकड़े हो गया अल्लाह पाक के करम से। और वाकई माशाअल्लाह। अब बढ़ते हैं प्रोग्राम के अगले और इस पे बात करना चाहूँगा निहाल भाई। माशाअल्लाह बहुत ही प्यारा आज जो है वो मौजज़ा बयान किया गया शक्कुल कमर वाला। सुबहान अल्लाह कि चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। सुभान अल्लाह। सुबहान अल्लाह। तो ये जो वाक़या है निहाल भाई, ये वाक़या मक्का मुकर्रमा में एक पहाड़ है जबल अबू कुबैस, उस पर मनक़ूल है कि शक्कुल कमर वाला जो वाक़या है, मौजज़ा जो है मनक़ूल है कि ये वहीं पेश आया। सुबहान अल्लाह। बहुत प्यारा पहाड़ है जो कि सफ़ा की तरफ, सफ़ा के करीब, सफ़ा मरवा जब सही की जाती है उसके करीब मौजूद है। और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन प्यारे बच्चों, आप सबको जान के हैरत होगी, जबल अबू कुबैस ये दुनिया का सबसे पहला पहाड़ है। और हजर अस्वद, जो हजर अस्वद जिसके बारे में आपने सुना है जन्नती पत्थर है, ये जन्नत से इसी पहाड़ पर आया था। और इसी पहाड़ पर मनक़ूल है ये जो मौजज़ा है शक्कुल कमर वाला, चाँद के 2 टुकड़े करने वाला, तो ये मौजज़ा मनक़ूल है कि ये वाक़या यहीं पेश आया। और सैयद साहब ऐसा नहीं है कि सिर्फ उस वक्त के मक्के वालों ने ये मौजज़ा देखा हो, बल्कि जो काफ़िले मक्के की तरफ आ रहे थे, फिर बाद में सहाबा किराम, फिर बाद में लोगों ने उनसे भी पूछा कि भाई आपने भी देखा था? तो उन्होंने बोला हाँ, इस रात को चाँद के 2 टुकड़े हुए थे, हमने भी देखे थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात। जी किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, आइए अपने प्रोग्राम कुरान टाइम के आखिरी सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है नामों की तकरार। जी किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, सेगमेंट है हमारा नामों की तकरार। जी हमारे सेगमेंट का नाम है नामों की तकरार। नामों की तकरार सेगमेंट का नाम है। और आज भी इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह पाक के कुछ नामों को हम याद करेंगे और साथ में उनके मायना भी याद करेंगे। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक का एक नाम है अल-मुईदु। 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 अल-मुईनु नहीं, मुईदु दाल है, ठीक है। मुईदु, अल-मुईदु। 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 इसका मतलब होता है दोबारा जिंदगी देने वाला। दोबारा जिंदगी देने वाला। दोबारा जिंदगी देने वाला। दोबारा जिंदगी देने वाला। अल-मुईदु। अल-मुईदु। दोबारा जिंदगी देने वाला। दोबारा जिंदगी देने वाला। दोबारा जिंदगी देने वाला। दोबारा जिंदगी देने वाला। अल-मुहयी। 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 इसका मतलब होता है जिंदगी देने वाला। जिंदगी देने वाला। जिंदगी देने वाला। जिंदगी देने वाला। अल-मुईदु। अल-मुईदु। दोबारा जिंदगी देने वाला। दोबारा जिंदगी देने वाला। अल-मुईदु। अल-मुईदु। दोबारा जिंदगी देने वाला। दोबारा जिंदगी देने वाला। अल-मुहयी। 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 जिंदगी देने वाला। जिंदगी देने वाला। जी ये 2 नाम किस किस को याद हो गए? सुभान अल्लाह। जी इज़हान भाई। अल-मुईदु दोबारा जिंदगी देने वाला। अल-मुहयी जिंदगी देने वाला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी यहाँ से कौन सुनाएगा? आप सुनाएंगे? जी सुनाए। अल-मुईदु दोबारा ज़िंदगी देने वाला, अल-मुहयी ज़िंदगी देने वाला। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक का एक नाम है अल-मुमीतु। 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 जी अल-मुमीतु। अल-मुमीतु। अल-मुमीतु का मतलब होता है मौत देने वाला। मौत देने वाला। मौत देने वाला। मौत देने वाला। मौत देने वाला।
मौत देने वाला अल-मुईदु 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 दोबारा जिंदगी देने वाला दोबारा जिंदगी देने वाला दोबारा जिंदगी देने वाला दोबारा जिंदगी देने वाला अल-मुहयी 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 जिंदगी देने वाला जिंदगी देने वाला जिंदगी देने वाला जिंदगी देने वाला अल-मुमीतु 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 मौत देने वाला मौत देने वाला जी कौन ये तीनों नाम सुनाएगा हमें? यहाँ से लेते हैं, आप सुनाए। अल-मुईदु दोबारा जिंदगी देने वाला, अल-मुहयी जिंदगी देने वाला, अल-मुमीतु मौत देने वाला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आप सुनाएंगे अब्दुल्ला भाई? जी। अल-मुईदु दोबारा ज़िंदगी देने वाला, अल-मुहयी ज़िंदगी देने वाला, अल-मुमीतु मौत देने वाला। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जी किड्स पदरी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, आपने देखा हमारा ये सेगमेंट भी और हमारे प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी हमारी अगली एपिसोड में। अपना ख्याल रखिए, हम दुआ में याद रखिए और नमाज़ों की पाबंदी कीजिए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखते रहिए किड्स मदनी चैनल। तिलावत है और वाक़िआत भी हैं, खेल है और मुकाबला है। आओ चलो सीखें, बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया।